جو साइफर को लेकर एक मुबैना साजिश की तहकीकात की बात की जा रही है, ये जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में कैसे आएगा? पहले ज़रा इसको इलाबरेट कीजिएगा, क्या तरीक़ा कार इख्तियार किया जाएगा और इख्तियार है किसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया साहब। देखिए, साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। एक तो जुडिशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है, उसके तहत ये जुडिशल कमीशन बन सकता है। दूसरी बात है, अदालत खुद भी जुडिशल कमीशन बना सकती है। और आपने कहा, इसमें मुझे जो जहाँ तक खबर है कि ये खत जो साइफर जो है ये इरसाल कर दिया गया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उनसे दरख्वास्त की गई है कि इस पे एक कमीशन बनाए। तो यही तरीक़ाकार है, या तो हुकूमत बना सकती है या अदलिया बना सकती है। यही दो तरीक़ाकार कानून बताता है कि जुडिशल कमीशन बनाने के। जी ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ज़ाहिर है ये एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, इस किस्म के साइफर्स आते हैं, डिमार्च किया जाता है, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, ये बिहाइंड द स्क्रीन ये चीज़ें चल रही होती हैं। इसकी कोई प्रेसिडेंट मौजूद है कि ऐसे किसी साइफर को या लेटर को बुनियाद बनाकर किसी मुल्क में उसकी तहकीकात की गई हो कि कौन मुल्क किसके खिलाफ क्या इकदाम कर रहा है? देखिए, इस तरह की वो मिसाल ऐसे मिलती है, जैसे मेमो गेट का केस आप सबकी नज़र से गुजरा, वो रिपोर्टेड मैटर भी है। उसके अंदर एक इशू उठा था मेमो गेट के हिसाब से, उसके बिहाफ पे उन्होंने कहा था कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। वो एक इशू आपके सामने आया था। अदरवाइज जो ये डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं, उनका वहीं से डिप्लोमेटिकली ही हल तलाश कर लिया जाता है। ठीक, लेकिन उसमें तो हमने देखा था कि एफिडेविट्स लिए गए थे आर्मी चीफ जो थे उस वक्त के और DGISI उनके, तो क्या ऐसी कोई तहकीकात जो है वो तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है? सर, मुझे नहीं पता वो क्या डिमांड तो जरूर कर रही है। उन्होंने जो खत लिखा है, इरसाल किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस से और पाकिस्तान से, उनसे यही कहा गया है कि इस पे इंक्वायरी कराई जाए, इसको मालूम किया जाए कि आया ये साइफर में कुछ हकाइक हैं या हकाइक पे मबनी है या नहीं। यही चीज़ मालूम करने के लिए उनकी डिमांड है। अब ये डिस्क्रेशन सवाबदीद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है या इंक्वायरी गवर्नमेंट की होती है कि वो इस पे जुडिशल इंक्वायरी ऑर्डर करे। अच्छा, अब ये डिप्लोमेटिक मैटर है, इसकी ओपन हियरिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, ये किसकी डिस्क्रिप्शन है? देखिए, ये भी अदालत का और जो भी जुडिशल इंक्वायरी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनते हैं उसके ऊपर होता है कि क्या आइदर इसकी इन कैमरा हियरिंग होगी या ओपन हियरिंग होगी। वो इसकी सेंसिटिविटी देखते हुए मेरा ख्याल है कि हो सकता है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो, अगर ये बात वहां तक जाती है जुडिशल इंक्वायरी की। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट और द गवर्नमेंट। जी ठीक। मदर साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि एक तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का बयानिया है साजिश वाला, दूसरी तरफ महंगाई को अब इशू बनाकर जो है वो सड़कों पर हैं। ये ज़रा अगर पहले इसकी बात कर लें, इसमें किस हद तक आपको लगता है, क्योंकि जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं कमीशन बनाना चाहता था, जुडिशल कमीशन नहीं, लेकिन आज वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं। ये किस हद तक आपको होता दिखाई दे रहा है? ये हो सकता है या इससे कुछ तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है? देखिए, जुडिशल कमीशन तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, उसमें तो मुझे कभी भी कोई ख़बात नहीं रही। आप कमीशन बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज़ें अनटिल अनलेस आप रिपोर्ट पब्लिक करें ना करें, क्योंकि माजी में जो जुडिशल कमीशन बने हैं उनकी रिपोर्ट बदकिस्मती से पब्लिक नहीं की गई। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर हम शुरू से उठा लें तो अब मुझे नहीं पता, और वही जिस तरह सेंसिटिविटी है अगर किसी केस की, तो उसमें इम्कान कम ही होता है कि वो रिपोर्ट पब्लिक की जाए, हमने देखा है। लेकिन इसमें दो चीज़ें ज़ाहिर है, अब ये इशू एक प्रोलॉन्ग कर गया है। कॉन्स्पिरेसी की जो बात की जाती है, कॉन्स्पिरेसी बहुत ही रेलिवेंट टर्म है, क्योंकि अगर साजिश की जाती है तो वो जिसके खिलाफ साजिश की जा रही होती है उसको नहीं बताया जाता कि आपके खिलाफ साजिश की जा रही है। यहाँ मुदाखलत पर तो बहस हो सकती है और लैंग्वेज पर बहस हो सकती है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो काबिल एतराज़ है, वो है। लेकिन जब आप साजिश कहते हैं और साजिशी केसेस अगर आप उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि जी साजिश किसी एक कमरे में होती है, उसमें कोशिश की जाती है कि चीज़ लीक ना हो अनटिल अनलेस वो जो है साजिश कामयाब ना हो जाए। क्योंकि जो साजिश कामयाब, और इस सतह पे जब कोई साजिश होती है तो अगर वो कामयाब हो जाए तो जाहिर है कभी उसे इनकलाब कहा जाता है, और अगर नाकाम हो जाए तो बगावत कहा जाता है इस चीज़ को। तो साजिश का जो लफ्ज़ है वो मेरा ख्याल है इसमें फिट इन नहीं बैठ रहा, क्योंकि जब आप साजिश कहेंगे तो साजिश में फिर आपको पहली चीज़ ये कि साजिश की इत्तला सफ़ीर को क्यों दी जाती है,
وارن کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بحث میں گئے تو پہلا معاملہ اس طرح آئے گا کہ اگر سازش ہی تھی تو اس طریقے سے نہیں ہوتی، اس کا طریقہ کار کوئی اور ہوتا، یہ اس اعتبار سے بھی یہ کیس یا معاملہ کمزور ہوگا. Is that what you are saying? ایگزیکٹلی. دیکھیں مداخلت پر تو بحث کر سکتے ہیں آپ اس میں، اور امریکہ مداخلت، صرف امریکہ ہی مداخلت نہیں کرتا رہا ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں، اور بھی کئی ممالک ہیں. بعض سچویشنز میں آپ نواز شریف صاحب کا سعودی عرب جانا دیکھ لیں جو 2000 میں تھا. وہ کیا تھا؟ سعودیز گارنٹی تھی نا، بنیاد پہ ہے نا وہ. اس میں اسے ہم کیا کہیں گے؟ کیا آج بیٹھ کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مداخلت تھی؟ اس کی وہ بھی تو ایک مداخلت تھی نا، کہ ایک فورن کنٹری، ایک یہاں ایک جو ہے سیاستدان ہے. مگر مظہر صاحب یہی بات تو اگر آپ ڈپلومیٹ سے کریں تو کئی دفعہ آپ کو یہ جواب ملتا ہے کہ اس قسم کی باتیں تو مسلسل ہو رہی ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں، شاید مستقبل میں بھی ہوتی رہیں گی. تو وہ اس کو کسی اور ڈھنگ سے معاملے کو دیکھتے ہیں، کسی اور پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، جس کو ہم اس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بنایا. چلیں OIC کی وجہ سے آپ اس وقت نہیں، لیکن جب ایک چیز 27 یا 28 جو ہے مئی کو پیش ہو گئی، مئی یا سوری میں اگر من بھول رہا ہوں، مارچ میں 28 مارچ کو جب پارلیمنٹ میں پیش ہو گئی، تو کیا وزیر اعظم ادھر ہی اعلان نہیں کر سکتے تھے جوڈیشل کمیشن کا؟ کیوں نہیں؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وزیر اعظم سے، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان سے ہمارا 2 دفعہ انٹریکشن ہوا. جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی چونکہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے اس کو ہم نے تھوڑا ہڈن رکھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس وقت موقع نہیں تھا. بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو اس وقت ڈسکشن میں آئی تھی. مطلب جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں زبیری صاحب سے ایک سوال اور پوچھوں، پھر دوبارہ آتا ہوں، کیونکہ پھر ذرا یہ ڈسکشن اور ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. زبیری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے تو پھر جب اگر آپ جاتے ہیں کچھ تحقیقات کراتے ہیں جوڈیشل کمیشن، تو اس کے لیے تو قانون شہادت اور بہت سارا پروسیس ریکوائرڈ ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں اس معاملے کے اندر آ سکیں گی اتنے شواہد؟ کیونکہ اب تو حکومت کوئی اور ہے، جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے ہی دور میں جوڈیشل کمیشن بنا دیتے عمران خان صاحب تو زیادہ آسان ہوتا کمپیریٹیولی. دیکھیے اگر یہ جوڈیشل کمیشن عدلیہ بناتی ہے تو اس کا TORs ٹرمز آف ریفرنس وہ طے کرے گی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ قانون شہادت کی چیزیں ہوں گی، اس میں سب شہادت پیش کی جائے گی. جو بھی الزامات ہوتی ہیں ٹرمز آف ریفرنس ہوتا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی، یا اس کے کیا محرکات تھے، اس کے اوپر یہ سب قانون کی شہادت نیچری ہر انسان اس کے معلوم کرنا. بالکل صحیح مظہر صاحب نے صحیح فرمایا کہ دیکھیے اگر فرض کریں جوڈیشل کمیشن اپنی کوئی رپورٹ بھی مرتب کرتا ہے تو اس کو پبلش کرنا یا نہ پبلش کرنا بھی عدالت کی ثوابدید ہوگی. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی PTI کے لوگوں کی طرف سے ظاہر اب وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں. قانونی پوزیشن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لانگ مارچ کے بعد پھر یہ کیسز اور ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو تحفظات ہیں یا مقدمات جو ہم کرنا چاہتے ہیں ان کو اس پر وہ کہتے ہیں کہ قانونی طور پر معاونت نہیں مل رہی، یا انہیں نہیں سنا جا رہا، یا کیسز رجسٹرڈ نہیں کیے جا رہے. تو یہ اس میں کیا ان کے پاس آپشنز موجود ہے کہ وہ اس کو پولیٹیکلی بھی دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پہ بھی ہمیں کوئی معاونت یا مدد نہیں مل پا رہی جو ہمارے تحفظات ہیں، جس طرح اگر گورنمنٹ چاہے تو کیسز کر سکتی ہے، وہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے اسپیس کریٹ نہیں ہو رہی. تو کیا اسپیس ہے ان کے پاس؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. قانون جو مرتب کرتا ہے کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، جس کے اندر آپ کو FIR درج کرنے کا حق ہوتا ہے. یا تو مدعی آپ حکومت بھی ہو سکتی ہے، اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے، اور جو آدمی جو رجسٹر کرانا چاہتا ہے. اب فرض کریے کہ ایک آدمی ہے، وہ ایک FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرانا چاہتا ہے، اور وہ جو SHO یا جو بھی تھانہ ہے وہ رجسٹر نہیں کرتا، تو اس قانون کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر ہی ایک پروویژن دیتا ہے 22A کا کہ آپ جاتے ہیں، وہ ایک کمپلینٹ داخل کرتے ہیں کہ جی یہ پولیس تھانہ یہ جو ہماری FIR درج نہیں کر رہا. اس پہ وہ جوڈیشل آفیسر یا ڈسٹرکٹ جج جو جس کے سامنے وہ پیش کی جاتی ہے، وہ اس پہ آرڈر پاس کرتا ہے، اس پہ رپورٹ کال کرتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے جج کہ یہ اس میں FIR رجسٹر ہونی چاہیے، نہیں تو پھر وہ حکم صادر کر سکتا ہے. تو اگر فرض کریں تھانہ آپ سے کوآپریٹ بھی نہیں کر رہا تو آپ کا یہ جوڈیشل فورم اویلیبل ہوتا ہے کہ اپنی FIR آپ درج کرا دیں. جی فیئر انف. وڈی صاحب آپ بھی اس پر کامنٹ کرنا چاہیں؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے فوج بھی تیار ہے. انہوں نے DG SPR نے کہہ بھی دیا، حکومت بھی تیار ہے.
لیکن جہاں تک ہمیں انفارمیشن ہے حکومت تیار ہے، حکومت نے تو اس میں اپنی کوئی حکومت کا بھی خیال ہے کہ کرنا چاہیے. کسی نے کہا ہے کسی فورم پہ؟ نہیں، اگر آپ اس سے بھی اگر حکومت کو چھوڑ بھی پی ٹی آئی تیار تو ڈیمانڈ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. نہیں، اگر اس کو دونوں کو بھی چھوڑ دیں. کہا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ نہیں ہے. اسپیکر نے بھی خط بھیجا، وہ جو ایک مراسلہ تھا، اور صدر صاحب نے بھی بھیجا. ہاں تو میرا خیال ہے جوڈیشری نہیں چاہتی. اس کی وجہ بڑی ہے کہ فار ایگزامپل اگر لائیو کوریج ہو اور آ جائے، میں تو اس حق میں ہوں کہ آنا چاہیے، بننا چاہیے، کمیشن ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ آ جائے تو کیا وہ امریکی سفیر کو، ڈونلڈ لو صاحب کو بلا پائیں گے؟ کیا وہ یہاں کا جو امریکی سفیر ہے اس کو بلا پائیں گے؟ وہ جو کردار ہیں ان کو بلا پائیں گے؟ پھر وہ کیا کیا چیزیں آئیں گی وہ بلا کر لیں گے؟ پھر وہ جو آفیشیل سروس سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی وائل نہیں ہوگی. پھر جو پہلے ہی دنیا جب جوڈیشل کمیشن بن جائے گا پھر تو نہیں ہوگی. ہاں نہیں، وہ پروٹیکٹڈ ہوگا. پھر دوسری بات ہے پہلے ہی دنیا ہم سے تنگ ہے، اور اب تو وہ ساری دنیا ہی تنگ ہے. یورپ یعنی یورپ سے بھی لڑائی ہو گئی ہماری، امریکہ سے بھی لڑائی ہو گئی، دوست ممالک بھی خیر سے سائڈ پہ ہو گئے. آئی ایم ایف کی، فیٹف سے ابھی ہم گرے سے پورے نکلے، اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت کامیابی وہ ہوئی کہ نکل جائیں گے. تو پھر اس کا مطلب کیا بنے گا؟ تو میرا لیکن عمران خان صاحب کی فائنلی ہی کیم آن رائٹ پاتھ. یعنی مہنگائی کو وہ ایشو بنا رہے ہیں، مہنگائی کا جو اصل ایشو ہے، جو انہوں نے بیانیہ ان کا جو بھی تھا انہوں نے پہنچا دیا. اس کے بعد اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے. اصل بات یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ فار ایگزامپل ہمیں جب 3.5 سال یہ بقول پی ڈی ایم یہ نالائق، نااہل، ناتجربہ کار حکومت کر رہے تھے، تو وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، انشاءاللہ آتے ہی مہنگائی ختم کریں گے. نواز شریف صاحب نے ایون فیلڈ سے فرمایا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس ٹیم موجود ہے، ایک موقع دیں گے تو ہم ان مسائل کو حل کر دیں گے. شہباز شریف صاحب کا ایک کلپ بھی ہے کہ اتوار کو نکلیے گا مہنگائی کے خلاف، کہ یہ مہنگائی کے خلاف نکلنا ہے اور اس حکومت کو ہٹا کر مہنگائی سے بچانا ہے. مریم نواز اور حمزہ شہباز صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جہاد ہے اس وقت نکلنا، اور اس طرح بلاول اور زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ہم آئیں گے نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کیسے ہم کرتے ہیں. پھر مفتاح صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 12 روپے فی لیٹر پٹرول یا ڈیزل بڑھا کر یہ آئی ایم ایف سے $1 ارب لے آتے ہیں، یہ کوئی بہادری ہے؟ پھر وہ فرما رہے تھے کہ ہم بجلی کی پیداوار بھی بڑھائیں گے آ کر، اور بجلی کی قیمت بھی کم کریں گے. پھر وہ فرما رہے تھے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہ لکھ کے پرچی پہ لے لو، میں آؤں گا ہفتے میں LNG سستی ہو جائے لے لیں گے. پھر وہ کہہ رہے تھے 12 روپے فی یونٹ بجلی آ جائے گی. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نالائق ہے، نااہل ہے، نہ تجربہ کار ہے. چینج ہو گئی، عدم اعتماد آ گئی، چلے گئے نالائق، نااہل، نہ تجربہ کار. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ گو کے 2 مہینے ہیں، مان لیا 2 مہینے، لیکن 4 حکومتیں وہ بھگتا چکی ہیں، 4 حکومتیں وہ بھگتا چکی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ تجربہ بھی ہے. سائفر کی سیاست عمران خان صاحب کو فائدہ دے گی کہ نقصان دے گی؟ نہیں، اب نقصان دے گی. اب اس کے علاوہ کیا بات کریں گے؟ اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ایشوز پہ آ جائیں. جی نہیں، میں 2-3 بات. اب مثال کے طور پہ کیا وہ کہیں گے؟ اب یہ جو ہیں اب آ کے ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ بارودی سرنگیں بچھا گئی یہ پرانے لوگ. اچھا IMF کو نہیں چھوڑ سکتے. بھائی ہم تو کہتے تھے کہ شرمناک معاہدہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے، لیکن آپ تو شرمناک طریقے سے آگے لیٹ گئے. مان لیا 2 مہینے. اچھا پھر وہ کہ بھیک ہم بھکاریوں کے پاس چوائس کوئی نہیں، وزیر اعظم نے کہا. اچھا پھر اب حالات یہ ہو گئے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کپڑے بیچ دیں گے آٹا سستا کرنے کے لیے، مصدق ملک کہہ رہے ہیں زہر کھانے کو پیسے نہیں، احسن اقبال کہہ رہے ہیں چائے کم پئیں، وہ بجلی والے صاحب کہہ رہے ہیں بجلی کم استعمال کریں، دوسرے کہہ رہے ہیں 1 روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھائیں. آپ بتائیں مجھے، نااہل، نالائق، نہ تجربہ کار تھے، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی، اور ان کے 2 مہینوں، ان کے 44 مہینوں میں 3-4 روپے فی. اب یہ ٹیکنیکل پھر بحث شروع ہو نہیں، میں صرف ایک بات، 44 مہینوں میں 3-4 روپے فی وہ روپیہ ڈالر بڑھا. ان کا تو حال ہی ختم ہو گیا. مہنگائی، ڈالر، زر مبادلہ، بجلی، سر تباہ، اور اسٹاک ایکسچینج حکومت کے امیج سے نیچے چلی گئی.